अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार अहमद और आप देख रहे हैं A1 टेलीविज़न का प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। कश्मीर डिबेट में हम मकबूजा कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और हमारे साथ इस वक्त व्हाट्सएप पर हमारे मेहमान होंगे सैयद अशफाक काज़मी, एडवोकेट, वाइस चेयरमैन आज़ाद कश्मीर बार काउंसिल। अस्सलाम वालेकुम काज़मी साहब। जी काजमी साहब, हमारा प्रोग्राम कश्मीर के हवाले से, जैसा कि आप जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है मकबूजा कश्मीर में, एक रिपोर्ट जारी हुई है कि मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में इजहार राय की जो आज़ादी है वो मुकम्मल तौर पर सल्ब कर ली है। हम देखते हैं कि वहाँ पे लोग गुफ्तगू नहीं कर पाते, सहाफ़ती तंजीमें कुछ रियल पिक्चर नहीं शो कर पाती, बैनुल-अक़वामी इदारे जो इंसानी हकूक़ के वो अपनी रिपोर्ट शाया नहीं कर पाते। इस हवाले से जब हम देखते हैं कि बिल्कुल आज़ादी इज़हार राय नापैद हो चुका है, तो बैनुल-अक़वामी तंजीमें, बैनुल-अक़वामी इदारे इस हवाले से क्या इक़दाम कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी। अच्छा, सूरत हाल ऐसी है ना जी कि गुज़िश्ता कश्मीरी जो है वो एक जदोजहद उनकी थी, वो उसको तकरीबन 70 साल से कश्मीरी जदोजहद कर रहे हैं और कश्मीरियों की जो कुर्बानियाँ हैं वो दुनिया से बची छुपी तो नहीं है, लेकिन एक दुख की बात है कि आलमी बरादरी जो है वो कश्मीर के इस मसले पे बिल्कुल संजीदा नज़र नहीं आ रही है। और मोदी की जो रजीम जो दोबारा वो इक़्तिदार में आया, वो एक बाकायदा एक एजेंडे के तहत आया है। जी बिल्कुल। और उसने जब पहले दौरे इक़्तिदार में उनसे 370 का मामला किया, और आज भी जो है उनका एजेंडा यही है कि उन्होंने कश्मीर की जो हैसियत है उसको तो उन्होंने ऑलरेडी तब्दील किया हुआ है। अब उनकी नज़रें जो है वो कश्मीर से भी थोड़ा पार, इवन आज़ाद कश्मीर की हद तक भी वो जो है उनकी सोच आ रही है, और इंशाल्लाह वो नाकाम होंगे इसमें। कश्मीरियों की जदोजहद जो है वो कामयाब होगी, और इंशाल्लाह जो कश्मीरी कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं, और वो कश्मीरियों की कुर्बानियों में आज तक जो है वो कमी नहीं आई है। उनका जुल्म बढ़ा है, लेकिन कश्मीरियों ने अपनी जद्दोजहद सब्र से जो है आज तक वो जबर सह रहे हैं, और इंशाल्लाह ये कश्मीरियों के जो हौसले हैं वो कभी पास नहीं हो सकते, और ना इंडिया की फोर्सेस और इंडियन गवर्नमेंट जो है उनको पास कर सकती है। काज़मी साहब, अभी जैसा कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी एक एजेंडे के तहत आया है, तो बैनुल-अक़वामी तौर पर ये बात तस्लीम की जाती है कि इसको ख़ास सपोर्ट करके लाया जा रहा है किसी ख़ास मकसद के लिए। और आपने उस पर इशारा भी किया है कि जैसे कि अपने सेकंड टेन्योर की जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें इन्होंने ये बोला था कि वो आज़ाद कश्मीर जो है हिंदुस्तान का हिस्सा है। इस किस्म की गुफ्तगू का बहुत मज़म्मत की हमारी मुसल्लह अफवाज ने, आवाम ने, और मकबूजा कश्मीर के लोगों ने, आज़ाद कश्मीर के लोगों ने, पूरी दुनिया से इसकी मज़म्मत की गई। लेकिन आप समझते हैं कि इस किस्म के बयानात जंगी जनून को हवा देने के मुतरादिफ हैं? नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐसी गुफ्तगू, एक सियासी लीडर और 2 दफ़ा का जो वज़ीर आज़म रह चुका और तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म हो, उसको ऐसी गुफ्तगू करनी चाहिए, जबकि 2 ममालिक एटमी ताकतें हैं दोनों। और जी, आपका सवाल बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। मैं आपको ये बताऊं ना कि मोदी की एक हिस्ट्री है। वो जब गुजरात का वज़ीर आला था, उसने गुजरात में मुसलमानों पे जुल्म किए, और उन्होंने उस जुल्म करने की बुनियाद पे जो, चूँकि इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी है और वो जो हिंदू इंतहा पसंद सोच है वहाँ पे, वो उसने फ़ायदा उठाया, उसने गुजरात में मुसलमानों पे जुल्म किए, फिर वही एजेंडा लेके वो कश्मीर को उसने एक अपना सियासी इशू बनाया, और कश्मीर के हवाले से उसके जो खुलेआम जो उसकी धमकियां थी कि हम कश्मीर हमारा हिस्सा है, हम कश्मीर को ले लेंगे, और उसका उसने प्रैक्टिकल भी कर दिया जब उसने अपने साबका रजीम में जो 370 वाला मामला किया और कश्मीर की आईनी हैसियत को तब्दील किया। और इस इलेक्शन में भी उसके जहां बाकी उसके एजेंडे थे मुसलमानों के खिलाफ, तो वहां पे वो ओपन कह रहा था कि वो आज़ाद कश्मीर को भी जो है वो अपने उस जो रियासत का हिस्सा बनाएंगे। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आलमी साजिश है। इस वक्त दुनिया की नज़रों में जो है वो पाकिस्तान भी खटक रहा है, पाकिस्तान की फौज भी खटक रही है, और ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश के तहत, और इसके पीछे यहूदी लॉबी मौजूद है। इसराइल का आपको पता है कि इसराइल बाकायदा इंडिया और इसराइल जो है एक प्लेटफार्म पे है, और इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है, जिस तरह पाकिस्तान की अवाम ने गजा के मुसलमानों पर, फ़लस्तीन के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद की, और आपने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट ने बाकायदा प्लानिंग के तहत जो है वो
اسرائیل کا ساتھ دیا اور غزہ کے مسلمانوں پہ انہوں نے کوئی ہمدردی کا اظہار نہیں کیا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالمی سازش کے تحت مودی کو جو ہے وہ ایک مینڈیٹ ملا ہوا ہے اور اس مینڈیٹ کی وہ تکمیل میں لگا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ کامیاب کبھی نہیں ہوگا. کشمیری جو ہے وہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنا ظلم ہونے کے باوجود اور آئینی حیثیت ختم ہونے کے باوجود کشمیری اپنے محاذ پہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے قاضی صاحب، بالکل اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت فوکس پہ مسلمان ہیں جو ظلم و ستم کا، ادھر غزہ پہ اور فلسطین پہ جو ہے اسرائیل بمبارمنٹ کر رہا ہے، ادھر مودی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پہ ظلم و ستم کر رہا ہے، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت ایک بین الاقوامی سازش کے تحت مسلمانوں کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ دیکھیں نا، یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ جو بالکل سب کو نظر آ رہا ہے نا، اس میں تو کوئی بات بتانے والی یا کسی کو سمجھانے والی نہیں. دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جب ہوتا ہے تو ساری استعماری قوتیں، دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. فلسطین کا مسئلہ آیا تو دنیا کے تمام تر یورپی ممالک اور دوسرے جو ان کے الائز تھے سارے اس پوائنٹ پہ اکٹھے ہو گئے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایسٹ تیمور کا جب معاملہ ہوا تھا، وہ چونکہ پیورلی کرسچن اسٹیٹ تھی، تو اس کے معاملے میں وہ لوگ جو ہے وہ اس کی جو ہے ایسٹ تیمور کی عوام کے ساتھ ہو گئے تھے، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ اس ریاست کے خلاف انہوں نے بات کی. جبکہ کشمیر کا سب سے بڑا کشمیری مسلمانوں کا قصور یہ ہے کہ یہ اسلام پہ چلنے والے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، اور جب بھی مسلمانوں کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو ساری استعماری قوتیں گٹھی جاتی ہیں. تو ہمارا ماضی ہے اور ہمارا قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ یہودوں نے سارا ہمارے کبھی دوست میں سیکھتے، لیکن ہم نے آج تک کسی سیکھا کچھ نہیں ہے. ہم پھر بھی ان پہ اعتبار کر لیتے ہیں جب کوئی اعتبار کے قابل نہیں ہے. اچھا قاضی صاحب، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک ریاستی درجہ جو تھا اس کی بحال کرنے کی اب آوازیں انڈیا کے اندر سے بہت زیادہ اٹھنے لگ گئی ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کے نہ صرف مسلمان اور مسلمان سیاسی جماعتیں بلکہ ہندو جماعتیں بھی جو ہیں وہ بھی اس کو ظلم سمجھتی ہیں. جو نریندر مودی نے، ساری دنیا جانتی ہے کہ 370 اور 35A کو جو ہے آرٹیکل ایبروگیٹ کیا تھا اس کا. تو ریاستی درجے کے حوالے سے تارا چند کانگریس کے رہنما ہیں، مقبوضہ کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں سابق، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ریاستی درجہ دوبارہ بحال کیا جائے. نہیں، یہ بات دیکھیں، انڈیا کو ایک تو سمجھ آ گئی ہے نا. انڈیا نے جب یہ 370 کو ایبروگیٹ کیا تو ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا اس پہ ریئیکشن آئے گا، اور تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود انہوں نے ایک طویل عرصہ تک کشمیری لوگوں کو محاصرے میں رکھا. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ وہ انڈیا ابھی تک کشمیریوں کو اپنا ہم نوا بنانے میں کامیاب نہیں ہوا. آج بھی کشمیری جو ہے وہ کسی بھی صورت میں انڈیا کے غاصبانہ اور جابرانہ قبضے کو نہ وہ مانتے ہیں، نہ وہ اس کی حکمرانی کو مانتے ہیں. وہ آزاد ریاست چاہتے ہیں، بلکہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے انڈین جو آخر جو اس میں میچور لوگ بھی موجود ہیں، سارے مودی مزاج جیسے لوگ نہیں ہیں، جو میچور لوگ ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں، وہ اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود، اتنا ظلم کرنے کے باوجود وہ کشمیریوں کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکے. تو یہ تو بڑی اچھی پیش رفت ہے اگر انڈین پالیٹیشینز یا جو صاحب الرائے لوگ ہیں اگر اس بات پہ وہ آ رہے ہیں کہ اس غیر ریاستی غیر آئینی اقدام کو جو ہے وہ ایبروگیٹ ہونا چاہیے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک بڑا مائل سٹون ہو جائے گا، اور اس کا جو ہے وہ انڈین جو ان کے جو بڑے جو صاحب دانش لوگ ہیں ان کو اس کی سمجھ آ گئی ہے. تو اچھی بات ہے. اس پہ تو بالکل یہ کلیئر ہے کہ کشمیریوں کی آواز تو یہی ہے، وہ نہیں مانتے کسی بھی صورت میں اس کو. جی بالکل. بھارتی فورسز نے مقبوضہ جموں کشمیر میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں کا غیر قانونی سلسلہ پھر بہت تیز کر دیا ہے. ہر روز ہم سنتے ہیں کہ 1 یا 2 معصوم نوجوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. یہ سلسلہ 76 سال سے چل رہا ہے. ناجائز اور بہت ہی بے شرمی کے طریقے کے ساتھ ان کو خراب کیا جاتا ہے، ان کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار جو مائیں ہیں انہیں ہزاروں بچے اپنے گنوا دیے، ہزاروں خواتین نے اپنی عصمت اور اپنی آبروریزی بھارتی جو مسلح افواج ہے ان کے ہاتھوں کروائی. اور یہ ظلم و ستم ساری دنیا اور بڑی طاقتیں دیکھ رہی ہیں. اب بھی تلاشی اور محاصرے کی جو کارروائیاں ہیں وہ لگاتار جاری ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی اس بات کو بڑی وضاحت سے کہا تھا نا کہ جو انڈیا ظلم کر رہا ہے اور جو تشدد کر رہا ہے اس سے کشمیریوں کو وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا وہ اس سے متاثر نہیں کر سکتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر کے مسئلے کو ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے. انڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے، اس کی بہت بڑی فوج ہے، اور سو کارڈ وہ کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی سیکولر اسٹیٹ ہے.
لیکن وہ کشمیریوں کے جذبے کو دبا نہیں سکتی. اور ایک آپ دیکھیں کہ جب بھی کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا اس میں تیزی آتی ہے، یا کشمیری اپنی جدوجہد کے لیے دنیا کے ایوانوں کو جب ان تک اپنی رسائی کرتے ہیں، تو کوئی ایسا واقعہ کر دیتی ہے انڈین گورنمنٹ جس کو جواز بنا کے بہانہ بنا کے وہ پھر کشمیریوں کے اوپر ظلم و تشدد شروع کر دیتے ہیں. اس کی بڑی مثال آپ کے سامنے ہے، پلوامہ کا واقعہ ہوا، اس کو انہوں نے جواز بنایا جبکہ خود انہوں نے کیا، اور پلوامہ کا واقعہ کرنے کے بعد انہوں نے کشمیریوں کا قتل عام شروع کر دیا. اور ابھی بھی ریسنٹلی بھی ایک معاملہ ایسے 2-3 ماہ پہلے، آئی تھنک آپ کو زیادہ اس بارے معلومات ہوگی، ایک معاملہ ہوا اور اس میں ان کے فوجی مارے گئے، تو وہ بھی بہانہ انہوں نے بنا کے اور کشمیریوں پہ ظلم اور تشدد کرنا شروع کر دیا. جبکہ انڈیا کے اندر صرف کشمیر کی تحریک نہیں ہے، ان کی خالصتان کی تحریک ہے، ان کی جو اور ان کی ریاستوں میں بھی جو ہے بغاوت والے معاملات چل رہے ہیں. لیکن وہ تامل کا بھی آپ کے سامنے ہے، وہ بھی بالکل کسی بھی صورت میں وہ انڈیا کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود جو ہے وہ انڈین گورنمنٹ کبھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ بات بالکل درست ہے کہ اس وقت ہم تھوڑا دنیا کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم سفارتی سطح پہ کمزور ہیں، اور ہماری جو باتیں یا ہماری جو کشمیر کے حوالے سے جو سنوائی نہیں ہو رہی اس طرح، یہ ایک ہے جس کو ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی ہمیں ماننا چاہیے کہ پاکستان اپنے مشکل ترین حالات کے باوجود، مشکل دور کے باوجود کشمیریوں کے لیے اپنی سفارتکاری اور کشمیریوں کے لیے جو جدوجہد ہے اس میں پاکستان بالکل کشمیری عوام کے ساتھ ہے، اور ان کے شانہ بشانہ جو ہے وہ اس تحریک میں جو ہے وہ اپنا کردار پاکستان کو ادا کرنا چاہیے. سفارتی محاذ پہ کرنا چاہیے، اخلاقی محاذ پہ کرنا چاہیے، وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی ہمیں ماننا چاہیے کہ انڈیا ایک بڑی طاقت ہے، اس کی فوج زیادہ ہے، اس کی دنیا میں اس کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے، اور دنیا سے تعلقات بھی، چونکہ ان کے لیے تعلقات کا سب سے بڑا جواز یہ ہے کہ پاکستان اور کشمیری ایک مسلمان اسٹیٹ ہے، اور مسلمانوں کے خلاف تو آپ کو پتہ ہے کہ استعماری کافر قوتیں ہمیشہ اکٹھی ہو جاتی ہیں. ان کو تو بہانا چاہیے، کوئی نہ کوئی وہ بہانہ بنا کے جو ہے وہ ان کے خلاف اپنا جو ہے وہ زہر اگلتے رہتے ہیں. تو اس میں ہمیں میرے خیال میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جدوجہد ہے اور جدوجہد جاری رہے گی انشاءاللہ، کشمیریوں کا آخری دم تک جاری رہے گی. جب تک ایک بھی کشمیری زندہ ہے وہ انشاءاللہ اپنے اس حقوق کے لیے جو ہے آواز اٹھاتا رہے گا، جدوجہد کرتا رہے گا، قربانیاں دیتا رہے گا. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ قربانی دینے والی، لیکن اس میں ایک اور جو مثبت پہلو ساتھ شامل ہو گیا ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پرو انڈیا پارٹیز تھیں جو حکمرانی کرتی رہیں مقبوضہ کشمیر میں، محبوبہ مفتی بھی کرتی رہیں، یہ لوگ بھی انڈیا کے ساتھ ان کی ہمدردیاں تھیں، پھر فاروق عبداللہ کی فیملی، عمر عبداللہ وغیرہ. لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بالکل انڈیا سے انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا. بڑا خوبصورت سوال پوچھ رہے ہیں ہاں، اور پھر جی ہاں، اور وہ بالکل اس طرح سائڈ پہ آ گئے ہیں. اب یہ تحریک آزادی اور زور پکڑے گی. اب یہ تحریک آزادی آپ کس صورت جاتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک جو بات میں اپنی پہلی گفتگو میں بھول گیا کہ ابھی آپ نے الیکشن دیکھا جو انڈیا نے کہا جو سو کارڈ الیکشن ہے، اس میں جو انجینئر رشید، آئی تھنک میں اگر نام اس کا صحیح لے لوں، جی جو جنہوں نے محبوبہ مفتی کو جو ہے شکست دی، اور وہ بندہ جیل میں ہے، جیل میں تھے. اور یہ دیکھیں، یہ اس سے بڑی میرے خیال میں انڈیا کی ناکامی، ریاست کے لیے، اس کی حکومت کے لیے شرمندگی کا کوئی اور جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو پابند سلاسل ہے اور وہ کوئی بہت بڑا جاگیردار، بہت بڑا نمبردار نہیں ہے، عام سے شہری ہے، لیکن وہ حق سچ پہ کشمیری جدوجہد میں وہ کھڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سرخرو کیا، اور جیل میں رہ کے بھی اس نے جو ہے وہ انڈین نواز لوگوں کو شکست دی ہے. تو اس سے بھی انڈیا کو سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ وہ جو مرضی کر لے، جو مرضی ہتھ کنڈے کر لے، وہ کشمیریوں کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکتا، اور کشمیریوں کی اس جدوجہد کو وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ دبا نہیں سکتا. ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر وقفے کا. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری قاسم مجید صاحب، ممبر ہیں آزاد جموں کشمیر اسمبلی. السلام علیکم سر. چودھری صاحب، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جیسا کہ ایک رپورٹ آئی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں مودی حکومت نے اظہار رائے پر مکمل پابندی عائد کر رکھی ہے. ہم دیکھتے ہیں اظہار رائے پر پابندی ہے، نہ کوئی اخبارات میں سچائی پر مبنی خبریں چھپ سکتی ہیں، نہ میڈیا اس کے حوالے سے کوئی دے سکتا ہے. بین الاقوامی حقوق کی، بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیم میں بھی اس پہ سیخ پا ہوتی ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ جی
نہ تو کسی انٹرنیشنل ٹیم سے میچ ٹیم کو اجازت ہے، نہ ہی لوگوں کو میڈیا کی اجازت ہے، نہ سوشل میڈیا استعمال کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ جنوسائڈ کر رہے ہیں ہندوستان کو کشمیر کے اندر۔ مودی سرکار جو ہے وہ اس طرح پروگرام کرتا ہے کہ آزادی کو ختم نہیں کر سکتی۔ ریسنٹلی بھارت کے اندر الیکشن ہوئی، اس میں بھی آپ کہ کسی بندے نے اس میں ٹکٹ نہیں کیا اور بڑی تعداد میں آزاد امیدوار مسلموں کے لوک سبھا کے نمبر بنے۔ تو اپنی جو طاقتیں آپ کے گروپ کے جو انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کے بارے یہ لکھنا ہے کہ آپ کشمیر کے اور ہوتا ہے تو آپ کو بڑا اتنی ٹرائی کرتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، کشمیر لاسٹ 5-6 ایئرس کے اندر کشمیر کی ہے، اس میں سب کو ہاتھ میں لگنی چاہیے اور یہ ایک ساتھ مل کے قتل ہو رہا ہے۔ اس میں پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے آج اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز پر آواز اٹھائی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ تاریخ آزادی کے تاریخ آزادی سے مضبوط ہو کر سامنے آئے گی ان شاء اللہ۔ اچھا آگے یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ ہر روز خبریں آتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی معصوم کشمیری کو شہید کر دیا جاتا ہے مؤثر تلاشی کی کارروائی کے دوران، اور یہ سلسلہ 75 سالوں سے جاری ہے اور اس میں ہزاروں قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ اس طرح کے کارروائیوں سے، ایسی وارداتوں سے تحریک آزادی دبنے والی تو ہے نہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو آپ کی آواز کرتی ہے کہ آئی ریاست جب سمجھ میں جو آپ کا سوال آپ نے شاہدوں کا ذکر کیا ہے کہ اس میں بے شک یہ آئے روز بے شمار چاہتے ہیں اور یہ تو کچھ آپ جو میڈیا رپورٹ کر رہے ہیں وہ مندگاریاں بے شمار ایسی کیجولٹیز ہیں جو میڈیا تک بھی نہیں پہنچ سکتے، میڈیا کو رسائی نہیں ہے۔ بھارت میں گناہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں ادھر اور قتل و غارت کر رہے ہیں، اس میں بھی لوگوں کی بھی جا رہی ہے، ہمارے گاؤں میں یاسین ملک صاحب کے حال کے اندر ہے۔ تو جو مرضی بھی انڈیا کار نے جو تحریک آزادی کی حمایت کو ہے اس کو اتوا نہیں سکتا۔ جی بہت شکریہ قاسم جی صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے پروگرام کشمیر ڈیبیٹ، ایون ٹیلی ویژن سے شہریار احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔